एक्वेरियस भी बज़ात खुद जो है वो सैटर्न के साथ लिंक्ड अप है। सैटर्न यानी ज़ुहल, और ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़ेर ज़मीन चीज़ों के साथ जिनका ताल्लुक़ है, काश्तकारी है या फिर आप कह लें कि जो मादनियात से रिलेटेड लोग हैं, मादनियात जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इस बिजनेस के अंदर हैं, उनको इसके अंदर फायदा होता है। इसके बाद हमने बात की कि नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं एरीज और जेमिनी के लिए, तो एरीज के लिए नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि आपस के जो बाहमी इख्तलाफात हैं अमंग द फैमिलीज, वो इनके हाई होते हुए नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नदीम लतीफ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर आपने अक्सर देखा होगा, डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से जो भी आप लोगों के जायज़ मामलात हैं उसका ये इलाज करते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का नंबर है, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं और अपने जायज़ मामलात के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जायज़ मामलात के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और करेंगे वो है चांद ग्रहण के हवाले से, कि चांद ग्रहण के प्री और आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे, जिसमें सूरज ग्रहण भी 8 अप्रैल को लग रहा है और 25 मार्च को जो चांद ग्रहण लग रहा है उसके क्या मामलात होने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जब भी आता है तो हम इसमें नेगेटिव चीजें देख रहे होते हैं कि जिसके बुरे असरात होते हैं, लेकिन ये कैसा चांद ग्रहण है जो हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देगा, फायदे भी देगा? क्या ऐसा है? क्या इस बार भी नेगेटिव हमें नुकसानात होंगे और कौन से बुरूज को फायदा होगा इस चांद और सूरज ग्रहण से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जनाब, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं इस कमरी ग्रहण के, जो जुज़वी तौर पे लग रहा है, और ये आपको नज़र आएगा चंद अफ्रीकी मुल्कों में, यूरोपीय मुल्कों में, अमेरिका में नज़र आएगा, कनाडा में नज़र आएगा, मैक्सिको, ब्राज़ील, पनामा, उसके अलावा जो न्यूजीलैंड है वहाँ पे, बहामास जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगा, एंटार्क्टिक ओशन वाली जो साइड है वहाँ पे, अटलांटिक में नज़र आएगा, अंटार्कटिका में, काफ़ी सारी जगहों पे नज़र आएगा। इफेक्ट इसके पूरी दुनिया के ऊपर ही होंगे। जाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा तो इसके कोई इफेक्ट्स नहीं होंगे। जाहिर है सूरज और चांद तो हैं, वो तो चलते रहते हैं ना, तो वो मतलब गर्दिश में है, तो जहाँ पे वो चला जाएगा चांद, वहाँ पे रात हो जाएगी, जहाँ पे सूरज होगा वहाँ पे दिन होगा। ये ऐसे ही शम्सो कमर जो हैं लैलो नहार बनाते रहते हैं। तो ये है कि इस दफ़ा ये है कि ये जो ग्रहण है ना, पहला कमरी ग्रहण, ये लग रहा है बुध सुंबला में, मतलब वर्गो में लग रहा है, और इसकी जो इब्तिदा है ये 25 मार्च को पाकिस्तानी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 9:53 पे होगी तकरीबन। मुकम्मल ग्रहण जो है वो 12:12 पे तकरीबन हो जाएगा, और ग्रहण का जो खात्मा है वो तकरीबन आप समझ लीजिए दोपहर के 2:32 पे होगा। इसका जो टोटल टाइम पीरियड रहेगा वो तकरीबन 4.5 घंटे तक का ये ग्रहण है, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तकरीबन आप समझ लीजिए 1 महीना पहले, 45 दिन पहले भी कई लोग कहते हैं इसको, मगर हम कहते हैं कि 1 महीना पहले अगर इसके इफ़ेक्ट्स अगर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, तो वो इस बार हैं इस पे टॉरस है, कैंसर है, लिब्रा है, उसके बाद कैप्रिकॉन है और एक्वेरियस है। इन पे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, और जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं एरीज और जेमिनी पे। तो जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, ये बेसिकली जो चांद ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण लगता है, ये एक आप समझ लें कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जिस तरह का एटमॉस्फेयर ग्रहण लगने से बनता है, अंधेरा सा होता है या अजीब सी डार्क सी चीज़ होती है, ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण की हम बात करते हैं, तो ये क़यामत वाले दिन इस तरह की रोशनी होगी। कुरान पाक से, हदीस से, रवायात से ये साबित होता है, और उसमें ये है कि घबराने की तो कोई बात नहीं होती है, बस इस्तिग़फ़ार जो है वो करनी चाहिए। नमाज आयात जो हैं वो आप पढ़ें, नमाज कसूफ, नमाज खसूफ जो हैं वो पढ़ना चाहिए चांद ग्रहण सूरज ग्रहण में। अब इसके जो प्री इफेक्ट्स में मैंने बताया, टॉरस
جس کا جو ہے نا رولنگ پلانٹ وہ ہے وینس. اور اس سے جو ٹورس کو اپیرنٹلی فائدے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. روپے پیسے سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں، خاص طور پہ جو بزنس مین جن کی پیمنٹس بلاک ہوئی ہیں وہ ان بلاک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی ان کی جو رکی انکم ہے اس کا فلو پراپر بنتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو کینسیرینز ہیں ان کے لین دین کے جو معاملات ہیں جو بڑے عرصے سے آپ سمجھ لیں التوا کا شکار ہیں، خاص طور پہ کوئی پرانی بزنس ڈیلز. آپ سمجھ لیجئے کہ سالوں پہلے کوئی بزنس ڈیل ہوئی، اس میں روپیہ پیسہ جو تھا وہ انوالو تھا، آپ نے سمجھا کہ وہ چیز جو ہے وہ ڈوب گئی. مگر یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر چانسز یہ ہیں کہ کینسیرینز جو ہیں وہ جو ڈوبے ہوئے پیسے ہیں، جس طرح ٹورس کو تقریباً آپ سمجھ لیں فائدہ ہوگا، کینسر کو بھی ویسے ہی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ پھر لبرا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لبرا والے جو ہیں ان کو فوائد جو پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں وہ خاص طور پہ زمین جائیداد سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ مقدمات والے معاملات میں ہیں، یا جو آپس میں کوئی فیملی ڈسپیوٹ چل رہا ہے بہنوں بھائیوں کے درمیان، مطلب آپ سمجھ لیں کہ فیملی پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں جو پینڈنگ چلے آ رہے تھے، اس میں اس پازیٹیو افیکٹ والے ٹائم کے اندر لبرا والے جو ہیں ان کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیپریکارن کی ہم نے بات کی، ان پہ بھی پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں، خاص طور پہ وہ افراد جو زمین جائیداد کے کاروبار سے منسلک ہیں ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ کیپریکارن کا جو لارڈ ہے وہ سیٹن ہے، اور یہ سیٹن کا سال ہے. اور جو زمین جائیداد ریئل اسٹیٹ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں اس وقت کافی زیادہ پریشانی کے حالات میں ہیں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہے. تو خاص طور پہ وہ افراد جن کا برج جو کیپریکارن ہے ان کو اس چاند گرہن کے جو پری ایفیکٹس ہیں اس کے اندر کافی حد تک فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ ہے برج وہ ایکویریس ہے. ایکویریس بھی بذات خود جو ہے وہ سیٹن کے ساتھ لنکڈ اپ ہے، سیٹن یعنی زحل. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو زیر زمین چیزوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، کاشتکاری ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو معدنیات سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، معدنیات جو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، جو اس بزنس کے اندر ہیں ان کو اس کے اندر فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ پروفیشنل جن کا تعلق میڈیسن یا میڈیکل کے شعبے کے ساتھ ہے، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کو جو ہے یہ پری ایفیکٹس جو ہیں وہ پازیٹیولی افیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے بات کی کہ نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں ایریز اور جیمنائی کے لیے. تو ایریز کے لیے نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپس کے جو باہمی اختلافات ہیں امنگ دا فیملیز وہ ان کے ہائی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زیادہ جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھتی ہے. برداشت کا جو مادہ ہے ایریز کے پاس وہ اس کے پری ایفیکٹ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی ڈسکشن، کوئی ایسا کمیونیکیشن جو ہے ان سے سرزد ہو سکتا ہے جس سے آنے والے ٹائم میں لانگ لاسٹنگ نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کو بحث مباحثے سے مطلب کیا کہتے ہیں وارم ہیڈڈنس سے یا ہاٹ ہیڈڈنس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو جیمنائی والے ہیں وہ اوور تھنک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت سارے مسائل کو الجھاتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور پہ جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جیمنائی وہ، اور جو لوگ آپ کہہ لیں کہ ٹریڈ کسی بھی شعبہ مطلب تجارت کے کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے اوور تھنکنگ کی وجہ سے پرابلمز جو ہیں وہ خدا نخواستہ آ سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو سورج گرہن ہے وہ 8 اپریل کو لگ رہا ہے، اور 2024 کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ بھی 8 بنتا ہے. مکہ فاتح عمل کا یہ سال مطلب کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، یہ سورج گرہن مکہ فاتح عمل کے جو معاملات ہیں وہ تیز کرے گا، یا یہ سورج گرہن بھی لوگوں کو فائدہ دے گا؟ نہیں، کچھ لوگوں کو فائدہ دے گا، اس کے اوپر ایک علیحدہ ہم ویڈیو کر سکتے ہیں.
مگر اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو میں نے بروج کے نام لیے ہیں، سورج گرہن میں ان کا امپیکٹ جو ہے اس کے پری افیکٹس کا وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. پری پازیٹیو افیکٹس اور پری نیگیٹو افیکٹس بروج جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. مگر اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو حکومتوں کے لیے وقت ہے وہ مشکل ہوگا، کیونکہ سورج گرہن جو ہے وہ لگ رہا ہے پائسز میں، اور یعنی برج حوت یا ہوت جس کو کہتے ہیں، یہ لگے گا سال کا 2024 کا پہلا شمسی گرہن ہوگا، اور یہ لگ رہا ہے 8 اپریل کو. تو یہ لگے گا تقریباً، آپ سمجھ لیں پاکستانی حساب سے رات کے 8:42 پہ شروع ہوگا، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے 9 اپریل کو بھی یہ رہے گا. 9 اپریل کو جا کے دوپہر کو تقریباً آپ سمجھ لیں دوپہر کو نہیں، مطلب صبح کا جب 1 بج جائے گا نا، جس کو ہم ارلی مارننگ کہتے ہیں، سحری یا تہجد کا جو وقت ہے، اس ٹائم پہ یہ 1:52 پہ تقریباً یہ ختم ہو جائے گا. تو اس کا دورانیہ جو ہے یہ رہے گا تقریباً آپ سمجھ لیجئے دو سوا دو گھنٹے جو ہے اس کا دورانیہ رہ سکتا ہے. یہ ہے کہ یہ بھی پاکستان میں تو نہیں نظر آئے گا، مگر ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے ایفیکٹ تو اس کا جو ہے وہ کریٹ ہوگا. اور گورنمنٹ میں جہاں پہ یہ نظر آئے گا وہاں پہ خاص طور پہ، اور جہاں پہ نظر نہیں آ رہا وہاں پر بھی اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ زیادہ تر گورنمنٹس اور اداروں کے لیے نیگیٹو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے باہر کی بات کی ہے کہ باہر کے ممالک میں یہ دیکھا جائے گا، مطلب کہ باہر جو کنٹریز ہیں، پاکستان میں اس کے آئیں گے پرابلمس کہ یہ صرف باہر کے ملکوں میں یہ چیزیں رہیں گی؟ جی وہی میرا جو میں نے آپ کو جواب دیا نا، جو میں نے ابھی بیان کیا وہی آپ کا سوال ہے. اوور آل جو ہے نا وہ آتا ہے افیکٹ، کیونکہ سورج اور چاند جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ گرہن لگے گا تو پاکستان میں افیکٹ نہیں آئے گا. ہاں خاص طور پہ جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر، کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں، مغربی جو ویسٹرن یورپ ہے اس سائڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں، یا جو چیزیں ہیں وہاں پہ، میکسیکو میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا لوگوں کو یہاں پر بیان کیا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں جو مطلب کہ یہ اس کو اور زیادہ مطلب تیز کرے گا کہ اس کو کم کرے گا، یہ جو لگ رہا ہے؟ انٹینسیفائی کرے گا جی. جنگوں کا ماحول جو ہے وہ دنیا میں بڑھتا ہوا نظر آئے گا. بلکہ خدا نہ خواستہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بارڈر ایریا ہے پاکستان کا، انڈیا والی سائیڈ ہے، پھر یہ افغانستان والی سائیڈ ہے، ایون جو گوادر والی سائیڈ ہے ہماری، وہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلمیٹک سچویشن جو ہے، پری ایفیکٹس اور پوسٹ ایفیکٹس کے جو ڈیز ہیں، 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ بعد، یا 45 دن پہلے 45 دن بعد، اس دوران میں اس طرح کے خدا نہ خواستہ حالات جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور بہت اچھا آپ نے لوگوں کو بتایا اور بہت اچھا یعنی کہ سمجھایا بھی. میں چاہوں گا ناظرین، جو ڈاکٹر صاحب نے زوڈیک بتائے ہیں اور جن کو احتیاط کا بتایا ہے وہ لوگ ضرور احتیاط کریں. اور ایک اور ویڈیو ہم ان کے ساتھ کریں گے جلدی جو نیگیٹو اثرات لے کر آئے گا زوڈیک پہ، اور آپ لوگوں نے کیا احتیاط کرنی ہے، کیا صدقہ دینا ہے، وہ پراپر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ڈاکٹر محمد علی صاحب بتائیں گے. اور آپ کو چینل اچھا لگا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے جو باقی زوڈیک سائن لوگ ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو جو ہے پہنچ جائے. اور ڈاکٹر صاحب کا اپنا چینل ہے ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اس پر بھی بڑی زبردست چیزیں ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندیم لطیف کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنے اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.